नाजरीन, आपका इस्तकबाल है काफ़ी विद कुदरतुल्लाह क़ादरी के एक नए एपिसोड में। इस बार हम आयतुल्लाह ख़मेनी साहब के बारे में जानना चाहेंगे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब जमशेद अली ख़ान साहब हैं। उनके ज़रिए हम बताना चाहेंगे आप नाजरीन को कि आयतुल्लाह ख़मेनी साहब की शख्सियत क्या है। तो जमशेद अली ख़ान साहब, आपका इस्तकबाल है। हम हमारे व्यूवर्स को जो है आपके ज़रिए बताना चाहते हैं कि आयतुल्लाह ख़मेनी साहब के बारे में आप बताएं, ताकि उनको मालूम हो सके कि आयतुल्लाह ख़मेनी साहब की हस्ती क्या है। भाई, पहले बदमयाना के और हमारे काबिल दोस्त कुदरतुल्लाह क़ादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस अच्छे मकसद के लिए ये किया है। मैं मेरी शुरुआत एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। ये शेर ऐसा है: दुनिया से रुखसत कर जाना, दुनिया से रुखसत कर जाना तो इस तरह कर जाना जैसे दुनिया की ज़मीन पे अपने कदमों के निशान छोड़ जाना, ताकि दुनिया में आपको याद रखे सारा ज़माना। शहादत के बाद जनाजे के 129 दिन, 7 दिन की ज़ियारत, 5 शहर और 2 ममालिक का सफ़र, और दुनिया के 100 या 100 से ज़्यादा मुल्कों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स और तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस वक्त ईरान की कैपिटल के सरजमीन पर हैं। और इसके साथ साथ लगभग 4 करोड़ पब्लिक आपके जनाजे को कंधा देने का या आपको जो है जनाजे की ज़ियारत करने का जो है वक्त आ चुका है। इसीलिए ईरान की गलियों में लगभग 1 करोड़ 50 लाख औरतें और 2 करोड़ से ज़्यादा मर्द आज ईरान के सरजमी पे मौजूद हैं। और ये तमाम लोग, ऐसा लग रहा है कि एक आंसुओं का सैलाब, आँख से जो है आंसू नहीं, आँख से जो है खून के खतरे टपक रहे हैं इन लोगों को देखने के बाद। और मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में, इस ज़मीन की तारीख़ में, इस अर्थ की तारीख़ में न किसी ने ऐसा जनाजा देखा है, न किसी ने ऐसे जनाजे के बारे में सुना है जिसके लिए इतने लोग आज जो है वहाँ पे मौजूद हैं। ये जनाजा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब का। यह जनाजा है आपकी अहलिया का, यह जनाजा है आपकी बेटी का, और यह जनाजा है आपके दामाद, और यह जनाजा है एक नन्ही आपकी नवासी का जो 14 महीने की थी, जिन्हें 28 फरवरी 2026 में इस वक्त के यजीद की मिज़ाइलों से जो है शहीद हो जाते हैं। यह जनाजा है जनाजा शहीद सैयद अली ख़ामनेई साहब का। खान साहब, देखने में यह आया है कि उमूमन जो है जैसे ही इंतकाल कर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं तो उन्हें इमीडिएट से फौरी तौर पर जो है दफनाया जाता है, और इस्लाम में हुक्म भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम लीडर को 129 दिन के बाद जो है दफनाया जा रहा है। इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया गया? ऐसा कहने में और सुनने में आया है कि शहीद अपनी शहादत का दिन, अपनी शहादत का वक्त अपने दिमाग से समझ जाता है, तसव्वुर कर लेता है। और ये चीज़ जो थी, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब हमेशा से समझते थे कि एक दिन आएगा जब वो आप शहीद होंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है ख़ामनेई साहब के बारे में कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी, शेर की एक दिन की ज़िंदगी शहादत का एक लम्हा गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से हज़ारों गुना बेहतर है। और ये कहना था आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब का। उन्होंने अपनी शहादत का तसव्वुर कर चुके थे, इसलिए कि आप सियासत के जो है पूरे ईरान की सियासत के ऑलमोस्ट फाउंडर थे। तो उन्होंने ये देखा था
جب مشرقی ممالک ایران اور عراق سے لڑتے تھے، جب صدام حسین شہید ہو گئے تو دوسرے دن سے ہی عراق یہ جنگ ہار گیا۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا، جب لیبیا کے پریزیڈنٹ شہید محمد غدافی صاحب شہید ہوئے تو دوسرے دن سے ہی امریکہ نے لیبیا کو فتح کر لیا تھا اور لیبیا ہار چکا تھا۔ اور ایک ہماری ہندوستان کی تاریخ سے بھی آپ نے ایک سبق لیا تھا کہ جب شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے تو اس وقت سارا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ تو آپ یہ جانتے تھے کہ اگر جس دن آپ کو شہید کریں گے تو دوسرے دن ایران کی شکست نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ایڈمنسٹریشن کو یہ گائیڈنس دے کے رکھا تھا کہ جس دن میں شہید ہو جاؤں گا آپ میرے جنازے کی فکر نہ کریں اور فوراً سے جنگ شروع کر دیں، اور جب کامیابی ایران کے قدموں میں آ کے چومے گی یا گرے گی تو اس وقت جنازے کو تقسیم کرنے کے لیے آپ سوچیں۔ اسی لیے اس جنازے میں پہلا پوائنٹ تھا کہ اتنی دیری کی گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ زندہ تھے تو اس وقت کے یزید نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ ایران عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، ایران عورتوں پہ تکلیف دیتا ہے، ایران ہمیشہ سے پبلک کو ستاتا ہے، اور ایران کی پبلک آیت اللہ علی خامنئی کو نہیں چاہتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا پورا ویسٹرن میڈیا جو ہے پھیلا رہا تھا کہ آپ ہمیشہ سے جو ہے ایران کے خلاف گئے ہیں بول کے۔ تو یہ سلیکشن کیا گیا کہ آج ایران میں شہادت کے بعد جس کی آبادی 9 کروڑ ہے، جس میں 3 سے 4 کروڑ لوگ راستوں پہ آ چکے ہیں، جو بھی لوگ جنازے کے لیے جا رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں جو ہے مفت میں ٹھہرایا اور مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جیو پالیٹکس میں جو 2 سپر پاور تھے، ایران نے یہ بتا دیا کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، انسانیت ہی سب سے بڑا سپر پاور ہے، اور انہوں نے اس جنازے سے اس کو پروو کیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ شیعہ قوم میں، شیعہ کمیونٹی میں یہ مانتے ہیں کہ شہادت جو ہے اللہ کا ایک تحفہ ہے، شہادت ایک گاڈ گفٹ ہے۔ اسی لیے یہ شیعہ قوم ہمیشہ شہادت کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھتی ہے، اور انہوں نے اس جنازے کو اسی لیے اتنا وقت لیا۔ اور پانچواں چیز یہ ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تھے تو اس وقت میں جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، 9 رمضان تھا، بعد شہری کے آپ کے گھر پہ اٹیک کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اب جب ایران جو ہے یہ مکمل جنگ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے جیت چکا ہے، تو اس وقت یہ جو رسومات ہیں اب کیے جا رہے ہیں۔ یہ مین ریزن ہے۔ تو آپ نے شروعات میں بتایا کہ ان کے جنازے کو جو ہے 5 سٹیز جی اور 2 کنٹریز میں جو ہے لے جایا جا رہا ہے، جی تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ سلیکٹ کیا گیا، کیوں یہ منتخب کیا گیا کہ 5 سٹیز لے جایا جائے اور 2 کنٹریز میں جو ہے ان کے جنازے کو لے جایا جائے؟ یہ آپ نے بدمیانہ کی طرف سے اچھا سوال پوچھا ہے۔ میں نے کئی میڈیا میں یہ سوال نہیں دیکھا کہ 5 شہروں کو جو ہے جنازے کو کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ پہلا جو پڑاؤ ہے جنازے کا یہ ہے تہران۔ تہران ایران کا کیپٹل ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 1 کروڑ ہے، اور تہران جو ہے پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو پہلے جنازے کی نماز جو ہے تہران میں پڑھائی گئی، اور اس کے بعد یہ جنازے کو ایران کے دوسرے شہر جو تہران سے لگ بھگ 150 کلومیٹر کے دوری پہ ہے، جس کا نام ہے قم، جہاں سے آیت اللہ خمینی صاحب اپنی پڑھائی حاصل کرے تھے۔ اور یہ شہر آج بھی پڑھائی کے اعتبار سے ایران کا علمی دل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنازے کو عراق کی بارڈر کراس کر کے لے جایا جائے گا، جہاں کے عراق کے موجودہ پریزیڈنٹ، یعنی جیسے صدام حسین تھے، اب کے پریزیڈنٹ نصر آمدی صاحب ہیں، وہ جنازے کا عراق کے بارڈر پہ، دوسرا ملک ہے، ان کے ریکویسٹ پہ یہ جنازے کو عراق پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اور
آپ جانتے ہیں ایران اور عراق کے بیچ میں ایک 10 سال کی جنگ چلی تھی، اور یہ جنگ چلی تھی صدام حسین اور ایران کے بیچ میں. تو یہ جنگ چلانے کا بھی مقصد تھا کہ اس قوم کو کمزور کیا جائے. ایران ایک شیعہ ملک ہے، عراق ایک سنی ملک ہے. یہ چاہتے تھے کہ شیعہ اور سنی میں اگر ایک بڑی لڑائی کر دیں تو دونوں کمزور ہو جائیں گے. تو واقعی ہوا بھی ایسے ہی، لیکن یہ دو دشمن ملک تھے. اور آج یہ آپ کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ شیعہ اور سنی آج دونوں جو ہے ایک دھاگے میں پروئے گئے ہیں. اسی لیے عراق کے پریزیڈنٹ آپ کے جنازے کا کندھا دینے کے لیے عراق کے بارڈر پہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ جنازے کو حضرت علی کے روضے پہ لے جایا جائے گا جو کہ نجف شہر میں ہے. وہاں سے یہ جنازے کو کربلا کے میدان پہ لے جایا جائے گا، جہاں کے شیعہ کے ایک اسپریچول جو یہ لوگ مانتے ہیں امام حسین صاحب کو، ان کے روضے پہ لے جایا جائے گا، اور امام حضرت حسین کے روضے کا طواف کروایا جائے گا جنازے کو. اور اس کے بعد میں یہ جنازے کو 9 تاریخ کے دن یعنی ڈے آفٹر ٹمارو پھر سے یہ ایران کے بارڈر میں آئے گا. اور وہاں سے مشہد جو شہر ہے جہاں آج سے 87 سال پہلے ایک غربت میں جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ آیت اللہ خمینی صاحب تھے، اور وہی بچہ آج وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی سرزمین پہ دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جس کے لیے 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس جنازے کو کندھا دیا ہے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا تو عراق جنازے کو لے جانے کا یہ مقصد ہے. جی جی جی. تو ایک آخری سوال میں لینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شہادت جو ہے گلوری ہے کمیونٹی کے لیے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آیت اللہ خامنئی صاحب یہ بتانا چاہتے تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی ایک موتی جیسے ہیں. شیعہ سنی اور دوسرے فرقے ہیں، یہ موتیوں کے طرح ہیں. جیسے ہندوستان میں بھی آپ دیوبندی کو لے لیجئے، بریلوی کو لے لیجئے، اور آپ شیخ کو لے لیجئے، اس کے ساتھ سید کو لے لیجئے، پٹھان کو لیجئے یا مغلس کو لیجئے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے موتی آپ ایک فولاد کے دھاگے میں جو ہے اس کو پرو کے ایک ہار بنانا چاہ رہے تھے. اور یہ مقصد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شہادت سے پورا ہو چکا ہے، اور سارے کے سارے موتی آج ہار کی شکل میں جو ہے نظر آئیں گے. بہت خوشی کی بات. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. آیت اللہ خامنئی صاحب کے بارے میں آپ بتایا، ان کے جنازے کے متعلق بتایا، اور انہیں کیوں اتنے دن تک جو ہے رکھا گیا اس کے متعلق بتایا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ شو بہت ہی پسند آئے گا. آپ کا قیمتی وقت جو ہے کافی وتھ قدرت اللہ قادری کو دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ کے ناظرین کا شکریہ میں تہ دل سے ادا کرتا ہوں.